बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 21 मई जुमेरात का दिन, ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। रावलपिंडी इस्लामाबाद से मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक हालात अच्छे नहीं हैं और ये निज़ाम अपनी मौत आप मर रहा है। जाली निज़ाम जो कायम किया गया था वो नहीं कामयाब हो रहा। हाइब्रिड प्लस हो या सुपर मार्शल्ला, ताकत का इस्तेमाल करके देख लिया, गोली चलाकर देख ली, लेकिन बात नहीं बन रही। दूसरी जानिब सियासी जमातें, खासतौर पर अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो रही हैं और वो एक नए लाहे अमल के साथ तमाम इख्तलाफात ख़त्म करके अब एक नई सफ़बंदी के साथ आ रही हैं और उसका नज़ारा हम पिछले 3-4 दिन से देख भी रहे हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात पाए जाते थे मुख्तलिफ सतहों पे, वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं और अब पूरी की पूरी लीडरशिप जो है वो एक पेज पे नज़र आ रही है और इसीलिए उन्होंने जुमे के दिन मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है और उनके साथ मुत्तहिदा अपोजिशन जमातें की दीगर जमातें भी शामिल हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है कौमी असम्बली में, वो अपना मौसर किरदार अदा कर रहे हैं और दोबारा से मुतहर्रिक हो गए हैं और कौमी असम्बली का बाइकाट चल रहा है और कौमी असम्बली बिल्कुल एक गैर मौसर और गैर फाल होकर रह गई है। वहाँ पे गपशप तो होती है लेकिन कोई बिजनेस नहीं हो रहा और महमूद खान अचकज़ई मुत्तहिदा अपोजिशन जमातों के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इजलास का बाइकाट किए हुए हैं। कल चाइना के एक डेलीगेशन ने विजिट करना था कौमी असम्बली की विजिटर गैलरी में, बैठ के कुछ देर के लिए आना था, सेनेट में भी बैठना था। तो उस वक्त महमूद खान अचकज़ई साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जमातें जो हैं उन्होंने बाइकआउट ख़त्म किया और उनको वेलकम करने के लिए वो इजलास में शरीक हुए। लेकिन जैसे ही महमूद खान अचकज़ई साहब ने उनका शुक्रिया अदा करने के लिए सिर्फ वजह बताने की कोशिश की कि वजह क्या है, हम क्यों बाइकआउट किए हुए हैं और हम क्यों आज बाइकआउट के बावजूद यहाँ आए हैं, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान अपोजिशन लीडर और सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले और उनकी जमात पिछले इलेक्शन में जीत चुकी थी, उनको पाबंद सलासल किया हुआ है। और जैसे ही उन्होंने इमरान खान का नाम लिया तो स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा कि आज आप ये बात ना करें और इमरान खान का नाम ना लें। तो ये सूरत हाल है कि इमरान खान का नाम लेने के से भी वो इतने डरते हैं और ये वही स्पीकर साहब हैं जो ये कहते थे और कहते हैं कि जनाब मैं तो बिल्कुल बातचीत करवाने के लिए तैयार हूँ, मैं तो ना अपोजिशन का हूँ ना हुकूमत का हूँ, तो मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं डायलॉग भी करवा सकता हूँ। तो लेकिन जब बात आती है तो वो इतनी बात भी कल बर्दाश्त नहीं कर सके कि अपोजिशन लीडर, हालांकि अपोजिशन लीडर को टोका नहीं जाता, रोका नहीं जाता और वो जब तक चाहे तकरीर कर सकता है, लेकिन कल सरदार अय्याज सादिक का जो बुग़्ज़ है वो निकला और उन्होंने उनको कहा कि इमरान खान का नाम ना लें। लेकिन महमूद खान अचकज़ई ने पूरी बात की और जो इस वक्त इश्यूज़ चल रहे हैं वो सारे बताए और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके बावजूद हम चूँकि चाइना का मामला है, चाइना हमारा दोस्त है, इसलिए हम कौमी असम्बली के इजलास में सिर्फ उनको वेलकम करने के लिए आए हैं। ये इस वक्त इनका शिद्दत है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुमे के दिन एक मुल्क गिर एहतजाज का भी ऐलान कर दिया है जी और काफ़ी अरसे के बाद इस बात की तवक्को की जा रही थी और डिमांड थी आवाम की कि अपोजिशन का किरदार अदा करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो जुमे के दिन पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा, पुरअमन एहतजाज किया जाएगा और उसके बाद फिर अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। अगली बात है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के मुकद्दर में लिखी तरक्की को प्रोपेगेंडा, जाली खबरों, बैरूनी सरपरस्ती से होने वाली दहशतगर्दी के जरिए रोका नहीं जा सकता, ये उन्होंने कहा है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जनाब पाकिस्तान में कौन सी तरक्की हो रही है, सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि कौन सी तरक्की हो रही है असली वाली और उनको जाली खबरों के ज़रिए वो कौन सी तरक्की है जो दबाई जा रही है या बैरूनी सरपरस्ती के ज़रिए। तो सूरत हाल ये है, फील्ड मार्शल के साथ हम इंतहाई अदब और एहतराम के साथ ये कहेंगे कि 1 लाख अरब जो है वो कर्जा चढ़ चुका है पाकिस्तान पे और वो भी 1 लाख कर्जे में से तकरीबन 50,000 से ज़्यादा कर्जा, 50,000 अरब से ज़्यादा कर्जा सिर्फ इस जाली रजीम के दौर में हुआ है, जब से रजीम चेंज ऑपरेशन किया तब से लेकर। और ये कौन सी तरक्की है? बेरोज़गारी, गुर्बत, महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है और इस वक्त खते गुर्बत से कम लोगों की तादाद करोड़ों में है पाकिस्तान में।
10-12 کروڑ ہیں لوگ جو اس خط غربت سے نیچے جا رہے ہیں. تو یہ کون سی ترقی ہے جس کو جعلی خبروں کے ذریعے یا بیرون ملک بیٹھے جو ہیں لوگ وہ اس کو دبا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، حقیقت یہ نہیں ہے. دوسری جانب پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی میں تشویشناک حد تک کمی، اور رواں مالی سال 2025-26 کے پہلے 10 ماہ میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 31% کمی ہوئی ہے. اضافہ تو کیا ہونا تھا، کمی ہوئی ہے 31%. اور سال 2026 کے دوران 1.4 بلین جو ہے 1.4 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، جو کم ہو گئی ہے. جو پچھلے سال 2 ارب ڈالر سے زیادہ تھی وہ کم ہو کے آ گئی ہے جناب 1.4 ارب ڈالر پہ. تو کم ہو کے نیچے گر گئے 30%، 31%. یہ ہے پاکستان کی صورتحال. اس کے بعد اگلی خبر ہے کہ پچھلے 10 مہینوں میں 3 ارب ڈالر کی گاڑیاں امپورٹ کی گئی ہیں، اور یہاں 1 ارب ڈالر کے لیے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے اور رگڑا لگانا پڑتا ہے. اور 3 ارب ڈالر کی گاڑیاں امپورٹ کی گئی ہیں پچھلے 10 مہینوں میں. یہ ہے ہماری عیاشیاں، اور اس میں سرکاری گاڑیاں زیادہ ہیں، اور سرکاری افسران کے لیے گاڑیاں کروڑوں روپے مالیت کی گاڑیاں جو ہے وہ لے کر دی جا رہی ہیں، اور وہ بھی ان کو بھی سینکڑوں ارب روپیہ بنتا ہے. یہ صورتحال اس وقت ہمارے ہاں چل رہی ہے. اسٹیٹ بینک کے لیے مشکل ترین وقت ہے، اور یہ اسٹیٹ بینک ہی اطلاعات ہیں جو کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. آئندہ مالی سال میں جو بجٹ میں 430 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگیں گے، اور اگلے مالی سال میں 1727 ارب روپے پیٹرولیم لیوی سے اکٹھا کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ مزید پیٹرول مہنگا کیا جائے گا، ڈیزل مہنگا کیا جائے گا، اور آپ کا ستیہ ناش کیا جائے گا. اور پاکستان کے عوام کس حال میں ہے یہ کسی نے نہیں پوچھنا. اسی طریقے سے جو ہمارے جعلی کابینہ کے مشیر وزیر ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور انہی میں سے ایک وزیر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیٹرول ڈیزل وغیرہ مہنگا ہوتا ہے یہ امپیکٹ پاکستان کے عام آدمی پہ نہیں پڑتا، یہ تو ایلیٹ کلاس پہ پڑتا ہے. جبکہ تاجر طبقہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مہنگی بجلی، زیادہ شرح سود کے باعث 150 سے زائد ٹیکسٹائل ملز بند ہو گئی ہیں. 150 ٹیکسٹائل ملز بند ہو گئی ہیں، اور کنسٹرکشن بزنس کا کاروبار بند ہے. کنسٹرکشن کے کاروبار سے 180 انڈسٹری جڑی ہوتی ہیں، وہ بھی بند ہو گئی ہیں. یہ کہنا ہے صنعت کار سابق نگراں وزیر SM تنویر کا کہ یہ اس وقت کی سچویشن ہے. اور یہ صرف ایک شعبے میں نہیں ہے، ہر شعبے میں یہی ہے. تو میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ حضور والا کون سی ترقی ہو رہی ہے پچھلے 4 سالوں میں جس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ترقی مقدمے میں لکھی ہوئی ہے. اب تک کی تو اطلاع ہے کہ پاکستان کے مقدمے میں ترقی نہیں لکھی ہوئی، تنزلی چل رہی ہے، اور بہت بدترین قسم کی تنزلی چل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی ایک اور خبر ہے، اور یہ سب کچھ کیوں ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ برائب بہت کیا جا رہا ہے میڈیا کو. پچھلے 3 سالوں میں 30 ارب روپے کے میڈیا کو اشتہارات جاری کیے گئے ہیں. 30 ارب روپے کے اشتہار جاری کیے گئے ہیں پچھلے 3 سالوں میں، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کے اشتہار ہیں. پنجاب گورنمنٹ اس کے علاوہ خرچ کر رہی ہے، اور پنجاب گورنمنٹ نے تو اگلے مالی سال کے لیے 12 ارب مانگے ہیں، مکمل طور پر 1 ارب فی مہینہ. تو اس کے بعد آپ اندازہ کر لیں گے کہ یہ ہمارے ہاں خبریں کیوں نہیں آ رہی، ٹیلی ویژن چینلز پہ، اخباروں میں سب اچھا کیسے چل رہا ہے. وہ اس لیے چل رہا ہے کہ ان کو برائب کیا جا رہا ہے، اور ان کو کھلے پیسے دیے جا رہے ہیں. ان کو کہا جائے کہ بس آپ ہمارا نام ذکر آئے، بس آپ جو مرضی کریں. یہ وزارت اطلاعات و نشریات کے یہ تازہ ترین بتائے ہیں میں نے کہ ان کو کتنا پیسہ دیا جا رہا ہے. اب ایک اور خبر بھی ہے، اور وہ ہے جناب پاکستان مسلم لیگ نواز وہ کیا کر رہی. ایک سکینڈل چلا مومنا اقبال کا، اور مومنا اقبال نے کہا کہ ایک نون لیگ کے MP ہیں وہ انہیں ہراس کر رہے ہیں، اور انہوں نے شکایت بھی کی ہے. اور نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ کے جو خصوصی سیل ہے اس میں بھی کمپلینٹ کی ہے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. اور جب انہوں نے یہ خبر ٹی وی چینلز کو
दी اور سوشل میڈیا پہ خبر آئی اور اس کے بعد اس لیگی ایم پی اے کا سراغ لگایا جانا شروع کر دیا. پھر اس کی حمایت میں لوگ آنا شروع ہو گئے لیگی, اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ یہ ہوا کہ اس لیگی ایم پی اے ثاقب کی جو تصویر آنا شروع ہو گئی مریم صاحبہ کے ساتھ, اور پھر ایک ویڈیو بھی لیک ہو گئی اور وہ بھی جو ثاقب چدھڑ ہیں وہ مریم صاحبہ کے ساتھ جھک جھک کے مل رہے ہیں, اور شاید اسی لیے جو ہے ان کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا جا رہا تھا. اب شہباز گل صاحب نے ایک اور کام کر دیا ہے اور انہوں نے ان کا ایک اور کچا چھٹا کھول کے بیان کر دیا, اور ایک ویڈیو جو ہے وہ بھی آ گئی ہے جس میں جو چدھڑ ہیں ثاقب چدھڑ وہ تو ان پہ تو الزام ہے گردے فروخت کرنے کا. یہ میں آپ کو ایک سنواتا ہوں جی, ایک ویڈیو ہے چھوٹی سی, ذرا سن لیجئے گا پہلے کیا کہتے ہیں. ثاقب صاحب آپ ہیں؟ جی ثاقب میں. ڈاکٹر ہیں آپ؟ نہیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ذمہ دار ہوں. کہاں پہ؟ چنیوٹ میں. انلیگل کڈنی ٹرانسپلانٹ کا دھندا کب سے کر رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر فواد اور ڈاکٹر ثناءاللہ کرتے ہیں. کیا تعلق ہے ان کے ساتھ آپ کا؟ ڈاکٹر فواد میرا کزن ہے. آپ کے کزن ہیں وہ؟ جی. وہ تو کہتے ہیں میں جانتے ہی نہیں ثاقب کو. کزن ہے. تو وہ تو آپ کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں. نہیں, رشتے کیسے نہیں پہچانے جاتے. اور التمش التمش سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. کب سے جانتے ہیں ان دونوں کو؟ 2 مہینے ہو گئے. 2 مہینے سے؟ جی التمش کو. اور ڈاکٹر فواد تو آپ کے ڈاکٹر کزن فواد ہے میرا ظاہر ہے, cousin. جی. لیکن یہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کا دھندا ان کے ساتھ کب سے کر رہے ہیں آپ؟ میں تو 2013 تک سے ان کے ساتھ ہوں. 2013 سے آپ ان کے ساتھ جی. ہیں. کتنے اب تک ہو چکے ہیں ٹرانسپلانٹ؟ جہاں تک میرا آئیڈیا ہے 15 سے 18 تک ہو چکے. 15 سے 18. کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے؟ یہ عمان اور جارڈن سے. جارڈن اور عمان سے. تو ارینج کون کرتا تھا؟ ڈاکٹر فواد کرتا تھا سارا. تو یہ ان کی ویڈیو ہے, یہ پکار کوئی ہے, یہ ٹی وی چینل ہے یا پروگرام ہے, اس میں یہ چل رہی ہے اور پوری کی پوری, اور یہ ثاقب کی ہے, اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ ثاقب ہیں. ہاں جی بالکل میں ثاقب ہوں. تو یہ معاملات ہیں, اور ساتھ ہی ایک اور ویڈیو ہے نیچے, وہ بھی آپ دیکھ لیں. وہ ہے مریم صاحبہ کے, یہ بہت زیادہ کلوز ہیں, بہت قریبی ہیں, اور اسی لیے ان کو پکڑا نہیں جا رہا. تو جناب یہ وہ ٹیم ہے جس ٹیم پہ بھروسہ کیا تھا ہمارے فیلڈ مارشل نے اور جنرل باجوہ نے کہ جناب اس ٹیم کو ہم لے کر آئیں گے تو یہ پاکستان کو ترقی کی اعلیٰ ترین منازل پہ لے جائے گی. ایک اور خبر بھی آئی ہے اور وہ بھی اسی بیرونی ایجنڈے کی طرف اشارہ کرتی ہے, اور وہ ہے جناب کل ایک ٹویٹ ہوا, اعجاز چیمہ صاحب نے کیا, جرنلسٹ ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی آف چکوال کے انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے منعقدہ اسٹریٹجک کانفرنس میں اسرائیلی جھنڈے کی موجودگی کا کیا مقصد تھا, اور وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری صاحبہ اور ہنا پرویز بٹ صاحب ضرور اس کی مذمت کریں گی. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ ایک لگائی ہے جی, فوٹیج بھی لگائی ہے, جہاں پہ جو چکوال یونیورسٹی ہے اس میں اسرائیل کا جھنڈا موجود ہے پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ. اب آج کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اپنی پوزیشن واضح کریں گے یونیورسٹی کی انتظامیہ کہ یہ جھنڈا ہے وہ کیوں لگایا گیا. تو بہرحال ایک ایجنڈا تو چل رہا ہے, یہ جھنڈا صرف جھنڈا نہیں ہے بلکہ ایک ایجنڈا ہے, اور اسی ایجنڈے کے تحت یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. ایک اور خبر وہ ہے سائفر کے لیک ہونے کے معاملے میں, کیونکہ ڈراپ سائٹ نیوز نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ جو سائفر ہے وہ کسی پولیٹیشین نے نہیں دیا, اس لیے کوئی بھی دھیان ہرگز پی ٹی آئی یا کسی طرف نہیں جانا چاہیے, بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ سائفر جو ہے وہ ایک فوجی ذریعے سے ملا ہے. تو یہ سائفر جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ فوجی ذریعے سے اگر ان کو ملا ہے تو معاملہ بڑا کلیئر ہے کہ پھر کون ہے جو یہ وارداتیں کروا رہا ہے, اور یقیناً اس کے ملٹیپل جو ہیں وہ مقاصد ہیں, مختلف کثیر الجہتی جو اہداف حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ سائفر نے پورے کے پورے نظام کو اور پوری کی پوری ملٹری لیڈرشپ کو بے نقاب اور ننگا کر کے رکھ دیا ہے کہ جناب یہ کس طریقے سے باہر سے جو آنے والے احکامات کی پیروی کرتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.